बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। तमाम तारीफ़ें रब ताला की ज़ात के नाम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुस्न इंसानियत रहबर इंसानियत वजह वजूद कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान और तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। यकीनन माह मुबारक की बरक़ात और इसके फ़ैज़ व बरक़ात से फैज़याब आप लोग हो रहे होंगे। पहला अशरा अपनी बरकतों और रहमतें लुटाते हुए हमसे रुखसत हो गया, अब हम दूसरे अशरे की जानिब हैं। यकीनन अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सब के लिए ये माह मुबारक बाइस बरकत हो, बाइस रहमत हो और इसकी एक एक घड़ी की बरक़ात आप हासिल कर सकें। नाज़रीन, परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। क़िबला वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक बहुत ही खूबसूरत फ़लसफ़ा, एक बहुत ही खूबसूरत कौल, जो कि यकीनन हर एंकर, हर प्रोग्राम में, हर ब्रॉडकास्टर, हर शख्स इसको कोट करता है। लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं और जब हम ख़याल की ताकत को जानने की कोशिश करते हैं कि ख़याल की हकीकत क्या है और असल में ख़याल है क्या और ख़याल का फ़लसफ़ा क्या, और ये फ़लसफ़ा जो परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है, ये फ़लसफ़ा क्या है, आज का हमारा ये मौजू रहेगा। इसमें हम बात करेंगे। हमारे लिए बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है, बड़ी एज़ाज़ की बात है, आज के हमारे मेहमान जनाब साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब, जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के आप साहबज़ादे हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी, ज़रा नवाजी कि आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए। हुज़ूर, परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है, एक बहुत डीप फ़लसफ़ा है। इसके ऊपर यकीनन एक प्रोग्राम तो बहुत कम है। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे, ये जो फ़लसफ़ा है परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। इसको अगर हम डाइसेक्ट करें तो इसमें तीन बुनियादी ख़याल हैं, तीन बुनियादी इसके शोबे कह लें। पहला शोबा आता है ख़याल का, दूसरा शोबा इसमें आता है परेशानी का, और एक शोबा आता है आपका हालात का। अब तीनों इतने बड़े मज़मून हैं अपनी अपनी जगह पर कि अगर इनको अकेले अकेले को भी बयान करें तो बहुत मुश्किल है। किताबें लिखी जा सकती हैं इसके ऊपर। ख़याल की ताकत बहुत बड़ी ताकत कहलाती है, यकीन। और इसी ताकत से ही कई लोग बहुत बुलंद मकाम हासिल करते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े नाम दुनिया में आज तक आए हैं उनमें ज़्यादातर की शनाख्त उनके ख़याल की वजह से है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई भी अमल पजीर होने से पहले ख़याल में होता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है, सरकार फरमाते हैं कि देखो कि तुम कितने कीमती हो कि तुम कभी मालिक के ख़याल में भी रहे होगे। अकबर, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर उसने उसको हुक्म दिया और वो बन गई वो चीज़, लेकिन तुम मालिक के ख़याल में भी कभी रहे हो। वाह वाह वाह। इतनी इसकी डेप्थ मौजूद है। तो हम अगर इसको दुनियावी सतह पर लेकर आएँ तो दुनियावी सतह पर इसको ख़याल को अगर हम बहुत ज़्यादा भी ना फैलाएं तो इसके दो हिस्से हम कर सकते हैं। पहला हिस्सा तो हम कह लें कि एक पस्त ख्याली है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है जिसको हम अरफा ख्याली कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोनों को शायद दोनों अपनी जगह पर दुरुस्त ही होंगे। पस्त ख्याली वाला कह लें कि जो आम सतह पर काम कर रहा है, जिसका ताल्लुक रोज़गार से है, जिसने पैसा कमाना है, जिसने ज़िंदगी गुजारनी है, जिसने शोहरत भी हासिल करनी है, ये एक रूटीन लाइफ, एक रूटीन सर्कल के अंदर ये शख्स फंसा हुआ है। इससे जो लोग टूटते हैं वो फिर किसी और ख्याल की तरफ चलना शुरू होते हैं। वो इससे एक बुलंद सतह है, वो ख्याल की इस सतह से एक बुलंद सतह है जहाँ पर आप अपने वजूद से निकलकर दूसरों की तरफ भी मूव करना शुरू करते हैं। जितने दुनिया में फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मज़हब से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जो वेलफेयर के काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने से हट के भी कुछ कर रहे हैं।
کچھ اور لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہاسپٹلس بناتے ہیں. کس لیے بناتے ہیں؟ کہ اس سے دوسروں کی فلاح پیدا ہو. اب جہاں پر اپنی ذات سے ہٹ کے کسی دوسرے کی فلاح آپ کی مقصد میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خیال اب پرورش پانا شروع ہو گیا اور وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا. اور اس خیال کی جو سب سے کامیاب اور سب سے مدلل جو باتیں ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں بتاتا چلوں آج کا پروگرام آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کو زندگی میں ڈائریکشن چاہیے, زندگی میں کوئی روشنی چاہیے اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن صحیح کرنا چاہتے ہوں, یقیناً خیال کی جو طاقت ہے, خیال کی جو پاورز ہے, تھاٹس پروسیس ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. حضور جب ہم تھاٹ پروسیس کی بات کرتے ہیں, خیال کی بات کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے پازیٹیو, ایک ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹس, ایک ہوتا ہے پازیٹیو تھاٹس. جتنی بھی ریسرچ ہے دنیا کی کامیاب لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تھاٹس بڑی پازیٹیو ہیں, بڑی پیور تھاٹس ہیں, بڑی صاف تھاٹس ہیں. یہ پیور تھاٹس, یہ جو پروسیس ہے, اگر ہم واصف صاحب کے علمی سطح پہ اور ان کے کلام میں دیکھیں, اس میں ہمیں بہت چیزیں ملتی ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو جو سورج روشنی نہ دے اس کو سورج کا درجہ نہیں ملتا. واہ 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 واہ. یہ جو پازیٹیو تھاٹ والے یا بڑے خیال والے جو لوگ ہیں نا, یہ سورج کی طرح ہوتے ہیں. یہ خود جلتے بھی ہیں اور دوسروں کو روشنی بھی دیتے ہیں. یہ صرف اپنی حد تک محدود نہیں ہے, ان کا تعلق دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ دینے کے لیے آتے ہیں, یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے تو اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے, اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر صرف رہنا ہی یہاں پہ سارا کچھ ہوتا یا مقصد یہیں پر ہی سارا ہوتا تو ہمارا پروسیس شاید کچھ اور طرح سے ہوتا. لیکن عرفہ خیالی یہی ہے کہ آپ کو اس چیز کا بھی خیال رہے کہ آپ کی ماں بعد بھی ایک زندگی ہے. اس زندگی کو کچھ لوگ فوکس کرتے ہوئے اس زندگی کو یہیں پر ہی اپنی زندگی میں, اس ظاہری زندگی میں, یہ جو کچھ عرصے کا قیام ہے اس میں وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. اب جب وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہر چیز کو پھر وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ اس کے فیصلوں پر راضی ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ اس تفریق سے نکل جاتے ہیں کہ کیا امیری ہے, کیا غریبی ہے, کیا پست قد ہے, کیا چہرہ ہے. اب ایک جگہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو تم اگر زندگی میں اپنے چہرے سے مطمئن نہیں ہو تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں مطمئن نہیں کر سکتی. صرف یہیں سے شروع کر دو کہ اس کے فیصلہ یہ ایک خالق کا فیصلہ ہے تمہارے لیے. اچھا حضور, میں قطع کلامی کی معافی, یہ جو چہرے سے مطمئن ہونا ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ مطمئن تبھی ہوں گے جب آپ کا خیال پیور ہوگا, جب آپ کا خیال ٹھیک ہوگا. جی ہاں, اس کے اندر آپ کی عرفہ خیالی جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ تبھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے جی. اور یہ عرفہ خیالی اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ اندر سے اس چیز کے اوپر مطمئن ہونا شروع ہوتے ہیں کہ جو مالک نے مجھے دیا ہے, یہ میرا رنگ, یہ میرا چہرہ, یہ میری آواز, یہ میری گفتگو, یہ میرا حال, یہ میری ڈھال, یہ میرا ماحول, یہ میرے والدین, یہ سب اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے, میری تقدیر میں لکھا ہے. تو اب جب میں اس نصیب کے اوپر راضی نہیں ہوں گا تو میں پریشان ہوں, میں اس خیال سے نہیں نکل سکتا. آپ جیسے جیسے اس کی عطاؤں کے اوپر الحمدللہ کرتے جائیں گے آپ کو خیال کی طاقت نصیب ہوتی جائے گی. آپ کی نیگیٹیوٹی سے نکل کر آپ پازیٹیو دنیا میں شروع ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ میں نے زندگی میں ہوتے دیکھا ہے. یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ کو بائی برتھ بھی مل جاتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بھی کسی کی نظر سے یہ خیال مل جاتا ہے. اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو یور مینٹور. آپ کے پاس ایک گرو ہونا چاہیے جو کبھی کبھی آپ ایک پودا ہیں, آپ کو ایک مالی کی ضرورت ہے, ورنہ پودا ڈی شیپ ہو جائے گا. وہ آئے گا, اس کی شاخیں کو جلی ہوئی ہوں گی, وہ کاٹے گا کہ پودا اچھا پرورش پائے, خوبصورت لگے. وہ سمجھتا ہے مالی.
اب اتنا ہی دیکھ لیں کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ہاتھ منہ دھونے کے بعد شیشہ ڈھونڈتے ہیں, کنگھی کر لیں, شیشے میں دیکھ لیں شکل کیسی نظر آ رہی ہے, تو آپ نے اتنی دیر شیشے کو ہی اپنا گرو مان لیا. شیشے کو ہی اپنا گرو مان لیا کہ آپ نے پوچھنا ہے اسے کہ بھئی بتاؤ شیشے میاں میں کیسا لگ رہا ہوں, وہ بتاتا ہے بھئی دیکھو شیشے میں تم ٹھیک لگ رہے ہو. تو یہ اس طرح سے زندگی میں آپ کے افکار اور خیال کی جو اس کو صاف کرنا ہے, اس کو تراش خراش کرنا ہے, اس کے لیے ایک گرو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ خیال سے باہر بھی ایک خیال ہوتا ہے. واہ واہ. باہر کی دنیا میں بہت جگہ پہ لکھا ہوتا ہے تھنک آؤٹ آف اے باکس, نکلو, اس موجودہ زندگی کے پیرامیٹر سے بھی بڑا کوئی خیال ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ عام سطح پر یہ خیال مل ہی نہیں سکتا آپ کو کہ جب آپ نے پتا ہے کہ جی یار میں گھر سے نکلا ہوں اتنی میری تنخواہ ہونی چاہیے. آپ جیسے بات کر رہے تھے ہم پہلے کہ ہمارے شروع سے ہی سیٹ اپ میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے, پیسہ, گاڑی, گھر, شہرت, عزت, مرتبہ, سیاسی, مقامی, معاشی, سارے پریشرز ہمارے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ضروری ہے, وہ بھی کرنا ضروری, وہ بھی کرنا ضروری. اور سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر پیسہ, دولت, گاڑی, مکان اگر صرف یہی تمہاری پہچان ہے تو پھر تمہاری پہچان کیا ہے؟ یہ تو تمہاری پہچان نہیں, یہ تو مکان کی پہچان ہے, یہ وہ کپڑے ہیں جن جو تم نے پہنے یہ ان کی پہچان ہے. تمہاری ذات کی بھی تو کوئی ایک پہچان ہونی چاہیے. وہ ذات کی پہچان جو ہے نا وہ آپ کے خیال سے جھلکتی ہے. واہ واہ واہ. وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں کس کیلیبر کا انسان ہے. آپ بات کریں گے, بات کرنے سے آپ کے خیال سامنے آئیں گے, دوسرے کو وہ کتنا متاثر کرتے ہیں, نہیں کرتے متاثر. وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص کس کیلیبر کا آدمی ہے. آپ دیکھ لیں نارمل زندگی میں ایک سڑیل باس ہے نا جی, فرعون باس, اور باس کہتا ہے یہ چور ہمارے کام کرنے والے, دونوں کے درمیان میں ایک کشمکش سی چل رہی ہے, شاگرد اور استاد کے درمیان میں کشمکش چل رہی ہے, ڈاکٹر سٹرائک کر رہے ہیں, مریض پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کے آپس میں تعلقات میں پریشانی پیدا ہوئی ہے. ہمارا پورا اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے, ہمارا معاشی سسٹم جو ہے وہ سارا پریشان بیٹھا ہوا ہے, اس لیے کہ ہم چیزوں کو ابھی تک وہ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کدھر کھڑا ہونا ہے, کیا کرنا چاہیے. زندگی میں صرف ٹیکنگ ہی نہیں ہے, گیونگ بھی بہت چیزیں ہیں. لینا ہی نہیں ہے, دینا بھی ہے. جو لوگ یہ دینے کے عمل میں شروع ہو جاتے ہیں وہ علم بھی دیتے ہیں, وہ پیسہ بھی دیتے ہیں, وہ اپنی سروسز بھی دیتے ہیں, وہ اپنی محبتیں بھی بانٹتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اس کے سامنے کہ مالک مجھے بنایا ہے اور مجھے یہ تو نے استطاعت دی ہے کہ میں اگر کسی کے کام آ سکتا ہوں تو اس سے بڑی اور میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے. وہ اس تخلیق کو, اس جہان کو پھر خالق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مالک یہ تیری بنائی ہوئی ہے, تو نے مجھے بھی بنایا ہے, اس کو بھی بنایا ہے. کیا بات ہے. مور کو مور دیا ہے, چمگادڑ کو چمگادڑ دی ہے. اگر دونوں اپنے اپنے نصیب پہ, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ایک ہے مشہور کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی اللہ یہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ کمال ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ تم نے موسیٰ کیوں بنایا. تو اپنی اپنی جگہ پر, اپنی اپنی ڈومین پر یہ اس چیز کو سمجھنے کی بات ہے کہ مالک نے اگر مجھے امیر پیدا کیا ہے یا غریب پیدا کیا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے کہ میں تقدیر سے جیت نہیں سکتا, میں کوشش کر سکتا ہوں, لیکن جو بھی رزلٹ ہوگا اس رزلٹ کا نام ہے اللہ میاں. اس کے اوپر آپ کو یقین ہونا چاہیے. جب تک وہ یقین آپ کا کامل نہیں ہوگا آپ یہ پست خیالی سے عرفہ خیالی کی طرف نہیں آ سکتے, اور جب تک یہ شفٹنگ نہیں ہوگی درمیان میں پریشانی کھڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضور, یہ جو عرفہ خیالی والے لوگ ہیں ان سے منسلک کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارا سسٹم اس طرح کا بچپن سے ہمیں سکھا دیا جاتا ہے, ہمیں مشین بنا دیا جاتا ہے کہ بیٹا پڑھو گے, اچھی نوکری ملے گی, پیسہ کماؤ گے, دولت ہوگی, زندگی میں سب کچھ مل جائے گا. یہ جب اس سسٹم کے اندر ہم عرفہ خیالی والے لوگوں سے منسلک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ گوتم بدھ اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے جی. راجا تھا اور اس کو ایک کنسٹرینڈ حالات کے بیچ میں رکھا ہوا تھا کہ جہاں پہ ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی سہولت اس کے پاس رکھی گئی تھی. جان بوجھ کر ایک تو ویسے راجا تھا اور راجا ہونے کے ساتھ اس کو ایک لاڈ پیار بھی ساتھ میں دیا گیا تھا. لیکن ایک مومنٹ آیا کہ وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے سب کچھ چھوڑ کے وہ ایک خیال کی دنیا کی طرف چل پڑا. یہ مومنٹس ہمارے پاس سوچنے کے لیے آتے ہیں. آپ جب اپنی ڈیزائرڈ اپنی جو آپ نے سوچا ہوا ہے وہاں تک اگر آپ نہیں پہنچ رہے ہیں تو پھر درمیان میں ایک چیز آتی ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. جیسے مولا علی کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا کہ اللہ ہے, خدا ہے. تو اگر تو ایسے ہوتا کہ جو آپ سوچ کے نکلیں وہ کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے. کیا ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہمارے 90% مارکس آئیں گے تو کیا آتے ہیں؟ میں نے سوچا تھا کہ میرے 10 کریڈٹ کارڈ ہوں گے میرے پاس اور اس طرح کی گاڑی ہوگی تو کیا ہوتی ہے؟ ویسے نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں دنیاوی سطح پر ہیں. آپ کے پاس چہرے کی طاقت ہے, آپ کے پاس آپ کی نظر کی طاقت ہے, آپ کے پاس آپ کے بولنے کی طاقت ہے. یہ طاقتیں بھی موجود ہیں ساری. آپ جب ان چیزوں سے درمیان میں پھنس رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں رجوع کرنا پڑتا ہے. جب آپ اس طرف سوچتے ہیں پھر آپ کو راہ نظر آئے گی کہ میں نے جانا کدھر ہے. سوچنا ضروری ہے, شرط ہے. سوچ آپ کو آتی ہے. دیکھیں کوئی پریشان اگر نہیں بھی ہے نا تو پریشانی سے واقف ضرور ہے کہ اگر میں سرے دست پریشان نہیں ہوں تو کم از کم اس سے واقفیت اس کی ضرور ہے کہ یہ بھی کوئی خطرناک سی چیز ہوتی ہے. اس طرح سے اگر کوئی عرفہ خیالی سے متصل یا منسلک نہیں ہے تو بھی اس کو پتہ ہے کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے, اس کے ساتھ بھی کوئی بابے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں. یہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسے دنیا میں آئے اور اپنا نام کر کے چلے گئے؟ وہ کوئی پیسے کی وجہ سے مشہور تھے, وہ کوئی اپنے جسامت کی وجہ سے مشہور تھے. ان کی وہ خیال کی طاقت تھی جو انہوں نے خود بھی رکھی, ان کو اللہ نے عطا کی اور انہوں نے آگے ٹرانسفر کی کتابوں کی شکل میں, افکار کی شکل میں, اپنے اعمال کی شکل میں. وہی ٹرانسفارمیشن جو آگے چل رہی ہوتی ہے وہی ان کے اس خیال سے منسلک ہونے کا نام ہوتا ہے. آج اقبال کو لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عرفہ خیالی ہے اس کے پاس. آپ بگ بابا بلے شاہ کو کیوں پڑھتے ہیں؟ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو ایم اے بابا بلے شاہ صاحب نے کوئی ایم اے پنجابی تو نہیں کیا تھا, لیکن ان کے بغیر آج ایم اے پنجابی ہو نہیں سکتا. پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو یہ طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ طاقت مالک نے رکھی ہوئی ہے, یہیں پر ہی رکھی ہوئی ہے. لیکن ڈھونڈنے والا جب تک سچا نہیں ہوگا وہ سچ تک نہیں پہنچے گا. بہت خوب, بہت پیاری بات کی آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے نہیں دیتا. واہ واہ, بہت خوب. تو سچ جب تک آپ کے اندر سے نہیں نہ آئے گا تب تک نہ رستہ آئے گا نہ بندہ آئے گا. سر وہ سچ کے لیے بھی تو سچوں کی نسبت چاہیے نا, سچ کے لیے سچوں کی صحبت چاہیے. سچ اندر سے کہیں نہ کہیں آپ کو پھر نہ چھیڑتا ہے. آپ کے ضمیر میں آواز ہے, آپ کا ضمیر, یہ ترازو آپ کے اندر لگا ہوا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ جھوٹ بولیں گے آپ کے اندر سے آپ کو آواز آئے گی جھوٹ بول رہے ہو. آپ موبائل فون پہ ہم کہیں گے میں نہر پہ ہوں اور پھر آپ کسی اور جگہ پہ رہے ہوں تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے اس کو چکر دیا ہے. تو لیکن جب وہ آوازیں آپ کی شور بن جاتی ہیں نا پھر آپ سچ ڈھونڈنے نکلتے ہیں. وہ آوازیں جب آپ کی دبنا شروع ہو جاتی ہیں اس کا مطلب آپ خیال کی پستی میں گرنا شروع ہو گئے ہیں, ڈیزاسٹر کی طرف آپ چلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ڈیزاسٹر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے
ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی چاہیے، ورنہ کبھی نہ کبھی مالک ایک موقع ضرور دیتا ہے آپ کو کہ اب بھی سوچ لو، اب بھی وقت ہے۔ یہ جتنے ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے جو واقعات ہیں یا جو باتیں ہیں، وہ صرف آج کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، خیال کی اصلاح کے لیے۔ گناہ کرنا ہے تو پہلے خیال کے اندر گناہ ہوگا، نیکی کرنی ہے تو پہلے نیکی کا خیال آئے گا آپ کے اندر۔ وہ تو بات کی بات ہے نا کہ خیال کا گناہ نہیں ہے جب تک وہ وجود میں نہ آئے، اور نیکی کا خیال بھی نیکی ہے۔ یہ مالک کی طرف سے کتنی مہربانی ہے کہ خیال کی نیکی بھی نیکی کاؤنٹ اس کا بھی اجر آپ کو مل جاتا ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اب یہ دونوں چیزیں پہلے آپ کے اس سب کانشیس میں، اس خیال کے اندر پرورش پاتی ہیں۔ اب آپ کا جس طرح کا خیال ہوگا، آپ کا اس طرح کا حال ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، ایک دفعہ پھر بتائیے۔ جس طرح کا آپ کا خیال ہوگا اور اس طرح کا اسی طرح کا آپ کا حال ہوگا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ تو یہ جو حالات کی بات ہوتی ہے نا، یہ حالات کی بات خیال میں ہی پوری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ پریشان ہیں اپنے خیال میں تو حالات میں بھی پریشانی، اور یہ ساری پریشانی کی وجہ وہ آپ کے خیال ہیں، آپ کی تھاٹس ہیں، آپ کی سوچ ہے، اور خاص طور پہ وہ نیگیٹو سوچ جو آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں اور ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ ٹرو۔ دیکھیں یہ جو ہمارے اندر نا کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا میڈیکلی کوئی علاج نہیں ہے۔ آرگنز تو ہمارے ایسے ہیں جن کو میڈیکل بھی، طب بھی، حکیم سارے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ کینہ پن کی کوئی دوائی بتائیں مجھے کوئی ملتی ہو، کو حسد کرنے کی کوئی دوائی بتائیں مجھے کوئی ملتی ہو، جیلسی کی بتائیں، یہ کچھ کہیں ملتی ہے کوئی یہ والی دوائیاں؟ نہیں، کہیں نہیں ملتی۔ یہی بیماریوں کی وجہ، یہی بیماریاں ہیں، یہی بیماریاں ہیں۔ اور یہ بیماریوں کی جو اصلاح ہے وہ خیال سے ہونی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو، امیری غریبی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک آپ کا شعر ہے، میں پیش کرتا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ واصف ابس ہے بحث امیر و غریب کی، جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ اور انہوں نے امیری غریبی بری چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے جو خیال ہے نا وہ اچھا برا ہے۔ وہ اچھا برا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ امیر ہیں تو امیروں کی دو کیٹیگریز کر لو، ایک اچھا امیر، ایک برا۔ غریب ہیں، ان کی بھی دو کیٹیگریز کر لو، ایک اچھا، ایک برا غریب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اچھا امیر کون ہے؟ اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت میں ان لوگوں کو شامل کرے جن کے پاس وہ چیز نہیں موجود۔ امیر مشہور اس لیے کہ پیسے ہیں اس کے پاس، وہ غریبوں میں بانٹے تو وہ اچھا امیر۔ کیا پیارا فلسفہ ہے، کیا پیاری بات۔ اور برا امیر کون؟ کہ جس کے پاس دولت ہو، وہ اس کو چھپائے، اس کو بچائے، اس کو دوسروں تک پہنچنے نہ دے، کیا پیاری بات۔ وہ اپنی تجوری کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی دوسری نسل کے لیے پیسہ بچا رہے ہوتے ہیں، وہ خود بیچارے خرچ کرنے جو بھی نہیں، اسی میں مر جاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا اچھا چلو امیر تو ہو گیا، اب یہ جو غریب ہے، یہ غریب کیسے برا ہوتا ہے؟ ایک تو بیچارہ غریب بھی اوپر سے برا بھی ہے۔ تو آپ نے کہا غریب برا وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے پیسوں کے اوپر نظر رکھے۔ ایک تو بیچارہ غریب ہے اور پھر نظر بھی رکھی ہوئی ہے، وہ ڈبل پریشانی کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو اچھا غریب ہوتا ہے نا، وہ اپنے حالات کے اوپر قناعت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے غریب کی جھونپڑی میں اللہ سب سے زیادہ رہنا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی وہ خیال ہے، اس کے پیچھے بھی وہ خیال ہے، وہ غریب کا، امیر کا وہ خیال ہے کہ میں نے خیال رکھنا ہے، میں نے آگے سے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، میں نے ان کی چیزوں کے اوپر نظر نہیں رکھنی، یہ بھی خیال۔ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہنے کا نام ہے۔ یہ جو راضی بالرضا رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ عرفہ خیال والے لوگ ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ایسے نہیں ان کو مل جاتی چیزیں، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اس کی تقسیم پر، اس کی تقدیر پر، اس نے جو حالات دیے ہیں ان کے اوپر وہ پریشان نہیں ہوتے۔ بہت خوب، ان کے حالات میں پریشانی نہیں آتی۔ کیا بات ہے۔ جن کے خیال میں نیگیٹیوٹی آتی ہے، جن کے خیال کے اندر اس طرح کی بیماریاں، جو روحانی بیماریاں آتی ہیں،
ان کے حالات میں بھی پریشانی کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت پیاری بات۔ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دل تو کہہ رہے وقت اگر آڑے نہ آئے تو اس طرح کی ہم مزید نشستیں آپ کے ساتھ رکھیں گے، اس وعدے کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ پھر تشریف لائیں گے، کیونکہ خیال کا موضوع اس طرح کا ہے کہ اس پہ جتنا بولا جائے کم ہے، اور جتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے ہمیں اپنے خیالوں کو پیور کرنے کی، یقیناً اس کی بہت بہت زیادہ فی الوقت ضرورت ہے۔ سر جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب تھے، اور یقیناً میں لاسٹ میں وہی بات کروں گا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل ان یور لائف، اپنی تھاٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، اپنے خیالوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، اپنے خیالوں کو پیور کر لیں، اپنے خیالوں کو پاک کر لیں، اور جس طرح کاشف صاحب نے فرمایا، اپنے خیالوں کو ان عرفہ لوگوں کے ساتھ، ان عرفہ خیال لوگوں کے ساتھ منسلک کر لیں جنہوں نے زندگی اور اس زندگی میں آنے والی زندگیوں میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اسی دعا کے ساتھ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ٹل دین اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔